बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब हिबती मकतबा रहमानिया सफ़ा नंबर 285, मकतबा बुशरा सफ़ा नंबर 401। किताब हिबती अलहिबत अक़दुन मशरूअन, हिबा मशरू अक़द है, ऐसा अक़द है जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी हुई है। मशरू का मतलब इसलिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लफ्ज़ है तहादौ तहाबू, इसको सही पढ़ना चाहिए, तहादौ तहाबू, बा की शद के साथ और बा के पेश के साथ। तो एक दूसरे को हदिया दिया करो, तहादौ, ये दोनों बाब तफ़ाउल से हैं। एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे तुम बहम मोहब्बत करने लगोगे। तहादौ आगे तहाबू जो है ये जवाब अम्र होने की वजह से मजूम है, इससे पहले ये तहाबू न था। तहादौ तो अम्र है कि हदिया दो, तहादयू, और तहादौ हो गया। और तहाबू असल में था तहाबूना, तहाबूना, फिर नून गिर गई जवाब अम्र की वजह से, तहाबू। अच्छा आगे वो अला ज़ालिका इन अक़दल इजमा। अच्छा ये बात है ना, आपस में हदिया दिया करो, आपस से इससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। जब भी आप किसी को हदिया देना, ये नियत कर लें कि ये हदिया सुन्नत का हदीस पर अमल करने की वजह से दे रहा हूँ। हदीस में है हदिया दो, मैं सिर्फ़ इस वजह से दे रहा हूँ। वरना बाद हदिया हज़रत थानवी ने लिखा है कि रिश्वत के हुक्म में आ जाते हैं कि अगले को इसलिए हदिया देना कल इससे कोई काम निकलवा सकूँ। अमूमन हमारे मुआशरे में 99% हदिया से होते हैं। जो दुनियादारी के माहौल में हदिया गिफ्ट दिए जाते हैं, गिफ्ट वहाँ देते हैं जहाँ आगे से कुछ मिलने की उम्मीद हो, और फिर कितनी बड़ी पोस्ट है, कितने बड़े इख्तियारात हैं, चाहे दीनी या दुनियावी पोस्ट, उतना बड़ा फिर हदिया होता है, उसी के हिसाब से होता है। बहुत कम होता है जब अकीदत में सवाब की नीयत से हो, ऐसा होता है लेकिन कम होता है। तुम जिसको भी हदिया दो, हदीस पर अमल करने की वजह से दो, हमें इसके बदले में उससे आगे कुछ नहीं चाहिए। वह अला ज़ालिका इन अक़दल इजमा, और इस पर इजमा भी मुनक़िद है हदिया की मशरूइयत पर। और यह हदिया दुरुस्त करार पाता है इजाब और कबूल से। इजाब एक आदमी ने कहा मैंने हदिया किया, दूसरे ने कहा मैंने कबूल किया। वल कब्ज़ी, और तीसरी भी एक चीज़ है, इजाब, कबूल और कब्ज़ा। जब तक तीनों चीज़ें नहीं होंगी हदिया नहीं होगा। कब्ज़ा किए बगैर हदिया ताम नहीं होता, ये बड़ा पक्का मसला है, और इससे बहुत सारे हमारे मसले निकलते हैं कि हदिये के बगैर, कब्ज़े के बगैर हदिया ताम नहीं होता। लिहाजा अगर बाप ने अपने औलाद को प्लाट हिबा कर दिया, यानी प्लाट दे दिया कि बेटा ये वाला प्लाट ना तेरा है, लेकिन उसने बेटों को कह भी दिया भाई ये प्लाट मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिया, ये दुकान इसी की है भाई, तो वो बेटा उसमें बैठता भी था, लेकिन बाप ने उस पर कब्ज़ा नहीं दिया था कि बाप चाहे बेच दे उस दुकान, और बेटे को ये इख्तियार नहीं था कि वो उस दुकान को चाहे बेच दे। कब्ज़ा बाप ने अपने पास रखा, ज़मीन दे दी, मकान दे दिया जिस मकान में रहते थे कि ये मकान ना मेरे बड़े बेटे का है, बाकी कोई बेटा इसमें से ना ले, लेकिन कब्ज़ा नहीं दिया बाप का, खुद अपना कब्ज़ा है। तो ऐसी सूरत में हदिया ताम ही नहीं होता। कब्ज़ा देंगे तो हदिया ताम होगा, जब तक हदिया, अगर बाप ने खुद उस पर रिहाइश रखी हुई है, अपना सामान रखा हुआ है, इसको मुशा कहते हैं, तो फिर वो हदिया सही नहीं बनता। तो जिसको हिबा करो उसको फिर कब्ज़ा भी दो। अच्छा, अम्मल इजाब वल कबूल, इजाब और कबूल क्यों ज़रूरी है? फ़लिअन्नहु अक़दुन, वो इसलिए कि हिबा भी एक अक़द है, और अक़द इजाब व कबूल से मुनक़िद होता है, ये तो आसान दलील है। लेकिन कब्ज़ा क्यों ज़रूरी है? वल कब्ज़ु ला बुद्दा मिन्हु लिसबूतिल मिल्क, कब्ज़ा ज़रूरी है मिल्क के सबूत के लिए, ताकि अगले के लिए मिल्क साबित हो सके। इमाम मालिक फरमाते हैं यसबुतुल मिल्क फ़ीहा, इसमें मिल्क साबित हो जाती है। फ़ीहा ज़मीर, ये जो है ना हमारे यहाँ फ़ी ही लिखा हुआ है, और इनाया में ज़मीर फ़ीहा है, और ज़मीर हिबा की तरफ जा रही है। हिबा में मिल्क साबित होती है कब्ज़े से पहले ही, बै पर कियास करते हुए, क्योंकि अक़द हिबा ये अक़द लाज़िम है, तो ये मिल्क को कबूल करता है, लिहाजा ये कब्ज़े पर मौकूफ़ नहीं होगा जैसा कि बै है। तो ये इमाम मालिक का मज़हब है। वो कहते हैं कि जिस तरह मुश्तरी कब्ज़े से पहले मबी का मालिक हो जाता है, यहाँ भी महूब लहू शय महूब पर कब्ज़ा करने से पहले उसका मालिक हो जाता है। तो गोया कि इख्तलाफ हो गया, हमारा नज़दीक कब्ज़ा ज़रूरी है, इमाम मालिक नज़दीक कब्ज़ा ज़रूरी नहीं है। इसी इख्तलाफ पर सदका भी है। हमारा नज़दीक सदका में कब्ज़ा शर्त है,
امام مالک کے یہاں قبضہ شرط نہیں ہے. ہمارے پاس دلیل، ہم کہتے ہیں نا قبضہ ضروری ہے، ہمارے پاس دلیل حدیث ہے لا یجوز الہبۃ الا مقبوضۃ، ہبہ درست ہی تب ہوتا ہے جب اس پر قبضہ کر لیا جائے. والمراد نفی الملک لأن الجواز بدون ثابت، یہ جو کہا ہے نا کہ ہبہ جائز ہی نہیں ہے سوائے اس حالت میں کہ قبضہ ہو، اس سے مراد ملک کی نفی کرنی ہے کہ ہبہ کا اوپر ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک قبضہ نہ ہو، کیونکہ نفس جواز تو قبضے کے بغیر بالاجماع ثابت ہے کہ ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا، ہبہ آپ نے کر دیا ہے تو ہبہ تو جائز ہو گیا ہے. آگے ملکیت ثابت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لہذا اس حدیث سے نفی ملک مراد ہے. وَلِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہبہ ہے انہو کی ضمیر جا گئی ہبہ کی طرف، وہی مذکر ضمیر لوٹا رہے ہیں بار بار. ہبہ یہ عقد تبرع ہے، اور بنا میں لکھا ہے عقد التبرع لم یلزم به شیء، عقد تبرع سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی. وفی اثبات الملک قبل القبض الزام المتبرع شیئا لم یتبرع به وهو تسلیم، اور قبضے سے پہلے ملک کے ثابت کرنے میں متبرع پر ایک ایسی چیز لازم آ جاتی ہے جس چیز کا اس نے تبرع ہی نہیں کیا، وہ ہے سپردگی. ابھی اس نے وہ چیز سپرد تو نہیں کی، آپ نے عقد تبرع تھا، اس کی قبضے سے پہلے آپ نے اس پر ملک ثابت کر دیا، گویا کہ ایک ایسی چیز لازم کی ہے جس کو اس نے اپنے اوپر تبرع کی وجہ سے لازم نہیں کیا تھا. فلا یصح، لہذا یہ درست نہیں ہے. بخلاف الوصیت، برخلاف وصیت کے. برخلاف وصیت کے کیسے؟ اس کو دیکھو نیچے حاشیہ نمبر 4. لما قاس مالک الہبۃ علی الوصیت، امام مالک نے ہبہ کو وصیت پر قیاس کیا اس بات کے اندر کہ لا یشترط فی الوصیت القبض، وصیت میں قبضہ ضروری نہیں ہوتا، اور ویثبت ملک الموصی لہ فی الموصی بہ بعد موت الموصی، موصی کی موت کے بعد موصی بہ کے اندر موصی لہ کی ملک ثابت ہو جاتی ہے قبضہ کے بغیر ہی. اسی طرح یہاں ہبہ شے موہوب کے اندر موہوب لہو کی ملک ثابت ہو جاتی ہے واہب کے ماد ہبہ کرنے سے ہی. یہاں بھی قبضہ شرط نہیں ہے. ہمارے یہاں جواب برخلاف وصیت کے کہ ٹھیک ہے وصیت میں ہم مانتے ہیں موصی لہو کے قبضے کے بغیر ہی شے موصی بہ میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی جب اس نے موصی نے کہہ دیا کہ چیز میں نے اس کو وصیت کی، یعنی اس کو دے دی، اگلے نے قبضہ نہیں کیا، پھر بھی ملک ثابت ہوگی. وجہ لأن اوان ثبوت الملک فیہا بعد الموت ولا الزام علی المتبرع لعدم اہلیت اللزوم. اوان کا معنی وقت، کیونکہ وصیت کے اندر ملک کی ثبوت کا وقت وہ موت کے بعد ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے پھر اس پر اس کی ملک ثابت ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ثابت ہوتی. ولا الزام علی المتبرع، یہاں متبرع جو مر رہا ہے اس کے اوپر ہم کوئی چیز لازم نہیں کر رہے. کیوں نہیں لازم کر رہے؟ لعدم اہلیت اللزوم بالموت، کیونکہ موت کی وجہ سے کسی کے اوپر لزوم کی اہلیت ہی ختم ہو گئی ہے. پیچھے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم چونکہ متبرع پر کوئی چیز ایسی لازم کر رہے ہیں جس چیز کا اس نے التزام ہی نہیں کیا، ابھی پڑھا تھا ہم نے، اور وہ تسلیم تھا، اس لیے درست نہیں ہے. اور یہاں پر اس لیے درست ہے کہ یہاں پر جس چیز پر ہم لازم کر رہے ہیں وہ آدمی خود فوت ہو چکا ہے اور اس کے اوپر اس میں لزوم کی اہلیت ہی نہیں رہی. جب لزوم کی اہلیت نہیں رہی تو متبرع پر کسی چیز کا لازم کرنا ثابت نہیں ہو رہا. جب متبرع پر کسی چیز کا لازم کرنا ثابت نہیں ہو رہا تو لہذا یہ درست ہوگا. وحق الوارث متأخر عن الوصیۃ فلم یملکھا، اور جو وارث کا حق ہے وہ وصیت سے متأخر ہوتا ہے. فلم یملکھا، لم یملک کا فعل ہوگا وارث، وارث اس مال وصیت کا مالک نہیں بنتا، یعنی لہذا وارث مال وصیت کا مالک ہی نہیں ہوا ابھی تک. وہ چونکہ مالک ہی نہیں ہوا، وارث کا حق وصیت سے متأخر تھا. یہ بھی دراصل ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال نیچے تفصیل سے لکھا بھی ہے. ان یقال انعدام اہلیت اللزوم للموصی بالموت فوارث یخلف فی ملکی فکان ینبغی یتوقف ملک الموصی لہ الی وقت تسلیم الوارث الموصی بہ الیہ لأن الوصیۃ عقد تبرع کالہبۃ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو موصی تھا وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن اس کا جو وارث ہوتا ہے وہ اس کا نائب ہوتا ہے. اب موصی تو اگلے کو سپرد نہیں کر سکتا چیز، کیونکہ موصی فوت ہو چکا ہے، تو اس کا جو وارث ہے وہ اس کو آگے سپرد کرے تو پھر قبضہ کرے اور پھر وہ ملک ثابت ہونا چاہیے. اب ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا وارث کا حق وصیت سے متاخر ہوتا ہے، پہلے وصیت نافذ ہوتی ہے پھر ورثاء کو کہیں سے ملتے ہیں. تو وارث اس کا مالک ہی نہیں تھا، وہ مالک نہیں تھا تو اگلے کو سپرد کیسے کرائے گا؟
لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسی اگرچہ سپرد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کا وارث تو رکھتا ہے، وارث کو کہا جائے کہ تو سپرد کرا، قبضہ دے۔ وارث اس لیے قبضہ نہیں دلا سکتا کہ وارث اس وصیت والے مال کا مالک ہی نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے پہلے مال وصیت کا مال نکال لیا جاتا ہے، پھر میراث تقسیم ہوتی ہے۔ فَإِنْ قَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَاهِبِ جَازَ اسْتِحْسَانًا، اگر موہوب لہو نے مجلس ہبہ میں قبضہ کر لیا واہب کے امر کے بغیر، اس نے حکم نہیں کہا کہ چل اب قبضہ کر، یہ نہیں کہا، تو بھی استحساناً جائز ہے۔ وَإِنْ قَبَضَ بَعْدَ الْإِفْتِرَاقِ مِنَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَجُزْ، اور اگر مجلس سے جدائی کے بعد قبضہ کیا اب جائز نہیں ہے، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْوَاهِبُ فِي الْقَبْضِ، مگر یہ کہ قبضے کے اندر واہب اس کو اب اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے اچھا قبضہ کرنا ہے تو کر لے۔ قیاس یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جائز نہ ہو۔ پہلی صورت، دونوں صورتیں حاشیے میں لکھی ہیں، فیما اذا قبض فی المجلس بغیر اذن الواہب وفیما اذا قبض بعد الافتراق بدون اذنہ، ان دونوں صورتوں میں۔ اور یہی امام شافعی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لأن القبض تصرف فی ملک الواہب اذ ملکہ قبل القبض باق فلا یصح قبضہ بدون اذنہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کیونکہ قبضہ یہ واہب کی ملک میں تصرف کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ واہب کی ملکیت قبضے سے پہلے باقی ہوتی ہے، جب تک موہوب لہو نے قبضہ نہیں کیا واہب کی ملکیت باقی ہے، تو آپ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں گویا کہ اب دوسرے کی ملکیت میں تصرف کر رہے ہیں، لہذا اس کی اجازت کے بغیر قبضہ درست نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے کی ملک میں کیوں تصرف کر رہے ہیں۔ ہماری دلیل ان القبضہ بمنزلۃ القبول فی الہبۃ، ہماری دلیل یہ ہے، جیسے یہ عبارت سے میں یوں ہے، ان القبضہ فی الہبۃ بمنزلۃ القبول فی البیع، کہ ہبہ میں قبضہ کرنا بالکل ایسے ہے جیسے بیع میں قبول کرنا۔ بیع کے اندر جو درجہ قبول کرنے کا ہے وہی درجہ ہبہ میں قبضہ کرنے کا ہے۔ کیسے؟ من حیث انہ یتوقف علیہ ثبوت حکمہ، انہ ضمیر شان ہے، یہ ہے ہبہ کے اندر قبضے کا وہی مقام جو بیع کے اندر قبول کرنے کا مقام، یہ اس اعتبار سے ہے یتوقف علیہ، علیہ کی ضمیر جاتی ہے قبضے کی طرف، قبضے کے اوپر موقوف ہوتا ہے ثبوت حکم ہی، اس کے حکم کا ثبوت، تو اس یعنی ہبہ کے حکم کا ثبوت ہو، جی ہاں حکم ہو کی ضمیر وہیں ہبہ کی طرف جا رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ توقف علیہ، قبضے پر موقوف ہوتا ہے ہبہ کے حکم کا ثبوت، اور ہبہ کا جو حکم ہے ہوا کی ضمیر جاری ہے حکم کی طرف، اور وہ ملک ہے، نیچے لکھا ہے کما لا یثبت الملک فی البیع الا بالقبول، جس طرح بیع میں قبول کے بغیر ملک ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح ہبہ میں قبض کے بغیر ملک ثابت نہیں ہوتی، تو دونوں کا ایک ہی درجہ ہو گیا۔ والمقصود منہ اثبات الملک، اور یہاں اس کا عقد ہبہ سے مقصود موہوب لہو کے لیے ملک کا ثابت کرنا ہوتا ہے، فیکون الایجاب منہ تسلیطا علی القبض، لہٰذا اس واہب کی طرف سے ایجاب کرنا، یہ موہوب لہو کو قبض پر قدرت دینا ہوگا۔ جب اس نے ایجاب کیا تو گویا کہ اس نے قبض پر قدرت دے دی، جب اس نے قبض پر قدرت دے دی پھر اگرچہ اس نے حکم نہیں دیا اس پر قبضہ کرنے کا، اور اس نے قبضہ کر لیا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ایجاب کر دیا تو گویا اس نے کہہ دیا بھی قبضہ بھی کر لو، برخلاف اس صورت کے جب افتراق کے بعد قبضہ کیا کہ یہاں یہ قبضہ جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ انما اثبتنا التسلیط فی الہبۃ الحاقا بالقبض، الحاقا للقبض بالقبول، اس لیے کہ ہم نے ہبہ کے اندر تسلیط کو ثابت کیا ہے اس قبضے کے لیے، الحاق کے تو اس کا تسلیط کو ثابت کیا ہے اس میں قبول کے ساتھ اس قبضے کا الحاق کر کے، یعنی ہم نے ہبہ کے اندر قبضے کا قبول کے ساتھ الحاق کیا ہے جب ایجاب کیا تھا، یعنی جس طرح بیع کے اندر قبول کرنے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، یا ہم نے ملحق کر کے کہا کہ جب اس نے اس کو ایجاب کر دیا، تسلیط کر دی، تو گویا کہ اس نے قبضے کا اس کو حکم دے دیا، اور قبضے کا حکم وہی ہوگا جو بیع کے اندر قبول کا ہوتا ہے، تو ہم نے قبضے کو قبول کے ساتھ ملحق کر دیا۔ والقبول یتقید بالمجلس، جب ہم نے قبضے کو قبول کے ساتھ ملحق کیا تو زبانی سنو، جو احکام اس کے ہوں گے قبول کے ہوں گے وہی احکام قبضے کے ہوں گے جو کہ ملحق کیا ہے۔ والقبول یتقید بالمجلس، اور قبول تو مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ فقضا ما یلحق به، لہذا جو چیز اس کے ساتھ ملحق کی گئی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ قبضہ، وہ بھی مجلس کے ساتھ ہی مقید ہوگی، یعنی جب قبول
یہ مجلس کے ساتھ ملحق، مجلس کے ساتھ مقید ہے، تو جس چیز کو اس کے ساتھ ملحق کیا گیا یعنی قبضہ، اس کو بھی مجلس کے ساتھ ہی مقید کیا جائے گا۔ بخلاف ما اذا نہاہ عن القبض فی المجلس، اس صورت میں قبضہ جائز نہیں ہوتا۔ کب؟ بخلاف ما اذا نہاہ عن القبض فی المجلس، برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ اس کو مجلس میں قبضہ کرنے سے روک دے۔ بأن قال له لا تقبض فإنه لا يصح قبضه في المجلس وبعده، اگر وہ مجلس میں کہہ دیتا ہے بھی قبضہ نہیں کرنا، تو اب اس کا قبضہ نہ مجلس میں درست ہے نہ مجلس کے بعد درست ہے۔ لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصریح، کیونکہ دلالت صراحت کے مقابلے میں عمل نہیں کرتی۔ پہلے ہم نے دلالتاً کہا ہوا تھا کہ جب اس نے ایجاب کر لیا تو دلالتاً قبضہ بھی ثابت ہو گیا، لیکن جب اس نے صراحتاً کہہ دیا بھی قبضہ نہیں کرنا، تو جو چیز دلالتاً قبضے کی ثابت ہوئی تھی وہ اب ثابت نہیں ہوگی۔ وَيَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِهِ، یہ بڑے آسان سے الفاظ ہیں آگے۔ ہبہ کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے؟ وَهَبْتُ کے لفظ سے ہوتا ہے، نَحَلْتُ کے لفظ سے ہوتا ہے، أَعْطَيْتُ کے لفظ سے ہوتا ہے، کیونکہ اول اس میں ہبہ کے اندر صریح ہے، دوسرا اس میں مجازاً مستعمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کُلَّ أَوْلَادِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا، ایک صحابی نے اپنے اولاد کو کچھ ہبہ کیا تھا، نعمان بن بشیر نے، مشہور روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو نے اسی جیسا اپنی تمام اولاد کو ہبہ کیا ہے، تو ہبہ کی بجائے آپ نے نحل تک لفظ استعمال کیا تھا۔ اسی طرح جو تیسرا لفظ آتائی تھا، یہ بھی مجازاً ہبہ میں استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے آتاک اللہ و وہبک اللہ بمعنی واحد، اللہ نے اس کو یہ چیز عطیتاً دی ہے، وہبہ بھی کہا جاتا ہے، آتا بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تو جو چیز دیتا ہے وہ ہبہ ہوتی ہے، تو یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہبہ منعقد ہوتا ہے اس لفظ سے اطعمتک ھذا الطعام، یہ کھانا میں نے آپ کو کھلا دیا، یہ بھی ہبہ کر دیا گویا کہ۔ وجعلت ھذا ثوبا لک، یہ کپڑا میں نے آپ کے لیے کر دیا۔ اعمرتک ھذا الشیء، اعمرتک ھذا الشیء، میں نے یہ چیز عمر بھر کے لیے تمہیں دے دی۔ اعمرتک، میں نے یہ چیز تجھے عمر بھر کے لیے دے دی۔ وحملتک علی ھذی الدابہ، میں نے تجھے اس جانور پر سوار کر دیا۔ اذا نوا بالحمل الہبۃ، جب حمل بولے جانور پر سوار کر دیا اور مراد اس سے ہبہ لے، تو پھر اس سے یعنی سوار کرنے سے ہبہ کی نیت ہو، مطلب یہ، تو پھر ہبہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایک کی تشریح کرے گا۔ پہلا کون سا تھا؟ اطعمتک ھذا الطعام، اس سے کیوں ہبہ منعقد ہو جاتا ہے؟ فلأن الاطعام اذا اضیف الى ما يطعم عینہ یراد به تملیک العین، کیونکہ اطعام کی نسبت جب اس چیز کی طرف کی جائے جس کی عین ہی کھا لی جاتی ہے، تو اس صورت میں اسے تملیک عین مراد لیا جاتا ہے۔ لہذا جب غیر کے لیے تملیک عین ہوگی، غیر کو عین کا مالک بنا رہا ہوگا تو ہبہ ہی ہوگا، برخلاف اس صورت کے جب اس نے کہا اطعمتک ھذہ الارض، میں نے آپ کو یہ زمین کھلائی، حیث یکون عاریۃ، یہ اب عاریت ہوگا، کیونکہ لأن عین الارض لا یطعم، کیونکہ زمین کی عین تو نہیں کھائی جاتی نا، لہذا یہ عاریت ہوگی۔ فیکون المراد اکل غلتها، اکل غلتها، مراد اس کی غلہ سے مراد آمدنی، مراد اس کی آمدنی کھانا ہوگا، خود پوری زمین کو کھانا نہیں ہوگا۔ دوسرا لفظ کیا تھا؟ جعلت ھذا ثوبا لک، وہ اس لیے کہ حرف لام تملیک کے لیے ہوتا ہے، جب کہا نا لک، یہ کپڑا تیرے لیے کر دیا، لام تملیک کے لیے آتا ہے۔ تیسرا تھا اعمرتک ھذا الشیء، یہ چیز میں نے تجھے عمر بھر کے لیے دے دی۔ جو تیسرا ہے وہ اس لیے ہم نے ہبہ قرار دیا اعمرتک کے لفظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ نیچے لکھا اخرجہ الجماعۃ الا البخاری، جماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیاہ ستہ کے تمام مصنفین، سیاہ ستہ کے سب مصنفین ایک جماعت کہلاتی ہے، یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ اخرجہ الجماعۃ، پوری جماعت سیاہ ستہ، یعنی امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ 6 مصنفین ہو گئے، یہ ایک جماعت ہے۔ تو کہتے ہیں پوری جماعت نے اس حدیث کو ذکر کیا سوائے امام بخاری کے، یعنی باقی 5 نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان کی وجہ سے فمن اعمر عمرہ فہی للمعمر لہ ولورثتہ من بعدہ، ترجمہ سننا، جس نے کسی کو بطور عمرہ کوئی چیز دی، فمن اعمر عمرہ، جس نے کسی کو بطور عمرہ کوئی چیز دی، یعنی اپنے ساتھی کو یوں کہا اعمرتک داری، یعنی میں نے عمر بھر کے لیے تجھے گھر دے دیا، تو وہ گھر معمر لہو کے لیے ہوگا، جس کو دیا ہے، اور اس کے ورثاء کے لیے ہوگا اس کے بعد۔ اسے پتہ چلا پھر ہبہ ہو گیا جب اس کے بعد اس کے ورثاء کے لیے ہوگا۔ اسی طرح جب یہ کہا ھذہ الدار لک عمرہ، تو پھر بھی اس میں ہبہ ہوگا، وجہ بیان کر دیا، چونکہ دار لک کہا ہے نا، لام تملیک کے لیے ہوتا ہے۔ چوتھا لفظ تھا حملتک علی ھذہ الدابہ، حمل اصل میں حقیقت میں ارکاب ہوتا ہے، یعنی کسی کو سوار کرنا، حمل کا حقیقتاً معنی، لہذا یہ عاریتاً ہوگا، لیکنہ عرفاً یحتمل الہبہ، تو جب سوار کرانا کے معنی میں آتا ہے کہ میں نے تو اس پر سوار کرا دیا، جب جانور پر سوار کرا دیں گے تو جانور تو نہیں آپ اس کو دے رہے، لہذا عاریتاً دے رہے ہیں کہ چلو جانور پر سواری کر لے، میں نے تو یہ سواری کے لیے دیا ہے،
لیکن یہ ہبہ کا احتمال رکھتا ہے عرفاً. لفظ احملت کا بولتے ہیں اور مراد ہوتا ہے میں نے جانور دے دیا. جیسے کہ کہا جاتا ہے حمل الامیر فلانا علی فرس، یہ عربوں کیا مشہور تعبیر ہے کہ فلاں ایک سائل بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے اس کو سواری پر سوار کر دیا، مراد اس کو سواری وہ ہبہ کر دی. فلان حمل الامیر، امیر وقت حاکم وقت بادشاہ نے فلاں آدمی کو گھوڑے پر سوار کرا دیا، یعنی اس کو گھوڑا ہدیۃً دے دیا. وَيُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكُ، اور یہاں اس حمل سے مراد بِهِ کی ضمیر حمل کی طرف جاری ہے، یا اس حمل سے مراد تملیک ہے، یعنی اس کو مالک بنا دینا ہے. فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّتِهِ، لہذا اس کو حمل کو اس کی نیت کے وقت ہبہ پر ہی محمول کیا جائے گا. اگر اس نے کہا کسوتک ھذا الثوب، میں نے آپ کو یہ کپڑا پہنایا ہے، اگر یہ لفظ وہ بولتا ہے کسوتک ھذا الثوب، یہ میں نے آپ کو کپڑا پہنایا، تو یہ ہبہ ہوگا، کیونکہ اس سے مراد بھی تملیک ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان او کسوتہم، یہاں مراد کسوہ سے تملیک کے عین تملیک کے منفعت نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کفارہ یمین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسوتہم کا لفظ آتا ہے نا، تو کسوہ سے مراد تملیک مراد ہے، کیونکہ کفارہ یمین میں 10 مساکین کو جو کپڑا دیا جاتا ہے وہ بطور تملیک ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں بھی تملیک ہوگا، اور تملیک سے ہبہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کسل امیر فلانا ثوبا، امیر نے فلاں شخص کو لباس پہنا دیا، ای ملکہ منہ، من بمانا کو کے ہوگا، امیر نے اس فلاں آدمی کو اس کپڑے کا مالک بنا دیا. ملکہ کی ضمیر صوبن کی طرف جائے گی، منہ کی ضمیر فلانا کی طرف جائے گی. اگر اس نے کہا منحتک ھذی الجاریۃ کانت عاریۃ، اگر کہا کہ یہ باندھی میں نے آپ کو منحتو کا لفظ استعمال کیے دے دی، تو عاریت ہوگا لما روینا من قبل، وجہ ہم نے پیچھے اس کے بیان کر دی ہے. المنحۃ مردودۃ پیچھے آ چکا ہے، اور جو چیز واپس کر دی جائے وہ عاریت ہوتی ہے، وہ ہبہ نہیں ہوتی. اور اگر سنیو کا داری علاقہ ہیبتاً سکنا اور سکنا ہیبتاً، یہ جو سکنا کا لفظ ہے اس میں منقوص ہے، اور یہاں تقدیراً و محلاً منصوب ہے، گویا کیوں لکھا ہوا ہے ہیبتاً سکنن اور سکنن ہیبتاً، مگر اس میں منقوص ہونے کی وجہ سے اس پر یہ اعراب نہیں آ رہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی، بلکہ الف مقدرہ الف مقصورہ کے ساتھ ہی مستعمل ہوگا، گرچہ محلاً یہ منصوب ہوتا ہے. لہذا یہ عاریتاً ہوگا، کیونکہ عاریت محکمۃ فی تملیک المنفعۃ والہبۃ تحتملها وتحتمل تملیک العین فیحمل المحتمل علی المحکم. یہ ہم نے یوں کہا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ داری لک ہبۃ سکنن، تو یہ عاریت ہوگا. عاریت اس لیے ہوگا کہ عاریت تملیک منفعت میں ایک پختہ بات ہے، یعنی عاریت میں منفعت کا ہی مالک بنایا جاتا ہے، یہ ایک پکی بات ہے. اور جو ہبہ ہوتا ہے، ہبہ میں 2 احتمال ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کو عاریت بنائیں تو عاریت میں صرف تملیک منفعت ہی ہوتی، تملیک عین ہی نہیں ہوتی. اور اگر ہم اس کو ہبہ بنائیں تو ہبہ بھی 2 چیزوں کا احتمال رکھتا ہے، یعنی اس کی منفعت میں نے ہبہ کی ہے، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے، اس کی عین میں نے آپ کو ہبہ کی ہے، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے. تو لہذا فیحمل المحتمل علی المحکم، ہبہ احتمالی درجے کا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ہبہ میں 2 احتمال ہیں، اور عاریت پکے درجے کا ثابت ہو رہا ہے. لہذا ہم محتمل کو محکم پر معمول کریں گے. یا محتمل کیا ہے؟ وہ ہبہ ہے، اور محکم کیا ہے؟ عاریہ ہے. تو ہم یہاں محتمل کو محکم پر معمول کر کے عاریت ہی بنا دیں گے. وَقَذَا اِذَا قَالَ، اسی طرح عاریت ہی ہوگا جب اس نے یوں کہا عمرہ سکنا، یعنی پورا جملہ یوں ہوگا داری لکا عمرہ سکنا، اگرچہ لکا کا لفظ استعمال ہو گیا لیکن داری لکا عمرہ سکنا کہا ہے تو عاریت ہی ہوگا. او کہا یا یوں کہا نحلا سکنا، داری لکا نحلا، نحلا نحلتو کا سے نحلا سکنا، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے یہ ہوگا او سکنا صدقہ، یعنی دار علاقہ سکنا صدقہ، او دار علاقہ صدقتاً عاریتاً، او عاریت دار علاقہ عاریتاً ہبتاً. ان تمام چیزوں میں عاریت ہی ہوگی. اس کی وجہ ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے کہ عاریت تملیک منفعت میں محکم ہے، تو اس لیے ہم اس کو ترجیح دیں گے. اگر اس نے کہا ہبتاً تسکنھا، یعنی دار علاقہ ہبتاً تسکنھا، میرا گھر آپ کے لیے ہبہ ہے کہ جس کے اندر آپ اس میں رہا کریں گے، تو پھر یہ ہبہ ہوگا، کیونکہ اس کا یہ قول تسکنھا یہ مشورہ ہے، یہ اس کی تفسیر نہیں ہے. ہبتاً تسکنھا یہ اس کی تفسیر نہیں ہے. وہو تنبیہ علی المقصود، یہ مقصود پر تنبیہ ہے، کیونکہ فعل اسم کی تفسیر نہیں بن سکتا، اس لیے یہ اس کی تسکنھا ہبتاً کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا یعنی مقصود پر تنبیہ ہے، بخلاف اس کے قول ہبتاً سکنن کے کہ یہ اس کی تفسیر ہے. اگر یوں کہتا ہے ہبتاً تسکنھا تو یہ ہبہ ہوگا، وجہ آگے بیان کر دی ہے کہ تسکنھا مشورہ دے رہا ہے،
یعنی تسکنھا کی وجہ سے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آریتن، کیونکہ رہائش تو آریتن ہوتی ہے. یہ مشورہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فعل اسم کی تفسیر نہیں بنتا. یہ مقصود پر تنبیہ اور مقصود مل کے دار ہے تاکہ اس میں وہ رہا کرے، برخلاف اس کے قول ہیبتن سکنا، کیونکہ وہاں سکنا ہیبہ کی تفسیر ہے. اس لیے کہ سکنا بھی اسم اور ہیبتن بھی اسم ہے. اسم اسمی تفسیر بن سکتا ہے جب سکنن کہہ دیا کہ میں نے آپ کو گھر ہیبتن دیا ہے لیکن رہائش کے لیے، یعنی اس کی منفعت کو میں نے آپ کو ہبہ کیا ہے، رہائش اختیار کر سکتے ہیں، عین آپ کو نہیں دی، لہذا وہ آریت ہی ہوگا.